बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे ज़ेर तदरीस मज़मून है जो एक सवानही मज़मून है और शेख सादी के ऊपर इसको लिखा गया है। लिखने वाले का नाम अल्ताफ़ हुसैन हादी है, जिनके तर्ज़ तहरीर में ये खसूसियात पाई जाती हैं। जब हम सबक को पढ़ेंगे तो आपको सबक की इबारत या मतन के बीच में ये गौर करना है कि ये तमाम की तमाम बातें उनके इस सबक में मिलती हैं या नहीं मिलती, और इबारत को पहचानने का तरीका यही है। अगर आप लोगों ने गौर व फिक्र कर लिया और सबक के मतन पर गौर किया और ये चीज़ें आपको मिल गई, 1, 2, 3 असबाब में ये गौर व फिक्र कर लें, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि मुसन्निफ़ के तर्ज़ तहरीर को याद करें, आप रट्टा लगाएं। आप आसानी से जैसे ही सबक और राइटर का नाम आपके सामने आएगा, आप अपने दिमाग में उसकी सबक की पिक्चर को चलाएंगे तो वो तमाम की तमाम बातें जो हम मुसन्निफ़ की खसूसियात के हवाले से पढ़ेंगे, वो तमाम के तमाम उस सबक के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो शेख सादी 1210 में शिराज़ में पैदा हुए। शिराज़ ईरान का एक शहर है और 1290 या 91 में इनकी वफ़ात हो गई। टोटल इन्होंने 80 या 81 साल उम्र पाई, ये मुहक्किकीन की राय है। और उनके हवाले से ये है, जैसा हमने पढ़ा था कि सवानही मज़मून के अंदर हम ज़ेरे तहरीर शख्स की पूरी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, तो इधर आप देखेंगे कि शेख सादी वाले सवानही मज़मून के अंदर आपको वो तमाम बातें मिलेंगी जो हम सवाने निगारी में पढ़ चुके हैं। शेख सादी शिराज़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उस ज़माने में बेशतर तलबा अपने घर पर या तो अतालीक से पढ़ते थे या माँ बाप पढ़े लिखे होते थे उनसे पढ़ते थे। शेख सादी ने अपने घर पर इब्तदाई तालीम जो है वो अपने वालिद साहब से हासिल की। खुद फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे अपने साथ रखते थे। मस्जिद जाना हो, ईद की नमाज़ पढ़ने जाना हो, आम नमाज के लिए जाना हो, जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना हो, तो मेरे वालिद साहब मुझे अपने साथ रखते थे और मेरे अखलाक पर, मेरी आदत पर कड़ी नज़र रखते थे। फरमाते हैं कि अगर मेरे अंदर कुछ अदब पाया जाता है, तमीज़ पाई जाती है, अखलाकियात पाया जाता है, तो इसमें बहुत बड़ा किरदार मेरे वालिद साहब की ज़िज्र व तौबीक़ का है, उनकी डांट डपट का है। खैर, इब्तदाई तालीम हासिल कर लेने के बाद इनके वालिद साहब इनको शिराज़ से लेकर गए मदरसा निज़ामिया में। ये वो जामिया थी कि उस ज़माने में मुसलमानों के मदरसे दुनिया भर में फैले हुए थे, लेकिन इन तमाम जामियात में सबसे पहले नंबर पर जो जामिया थी वो जामिया निज़ामिया बगदादिया थी। ये बगदाद के अंदर थी और इसको निज़ामुल मुल्क तूसी ने 459 यानी 459 में इसको बगदाद में तामीर करवाया था निज़ामुल मुल्क तूसी ने। ये वो जामिया थी कि एक बहुत बड़े ज़माने तक ये दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी रही। तहकीक भी यहीं पर हुई और वो तमाम के तमाम फ़िक़्ह के ऊपर, साइंस के ऊपर, फ़लसफ़े के ऊपर यहाँ तहकीक हुआ करती थी। यहाँ से तालीम हासिल करने वाले बड़े बड़े उलमा हैं जिनका दुनिया भर में नाम पाया जाता है। शेख सादी पढ़ने लिखने में अच्छे थे। जब इन्होंने वहाँ टेस्ट दिया, टेस्ट इनका बहुत अच्छा हुआ और यूनिवर्सिटी या जामिया की तरफ से इनको स्कॉलरशिप मिल गई। यानी वालिद साहब के ऊपर अब इनके अखराजात बर्दाश्त करने का बोझ नहीं रहा। इनको वजीफ़ा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, रहते ये उसी जामिया के अंदर थे। उस जामिया के अंदर इनके कई असातिज़ा कराम थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो शेख सादी जिनसे बड़े मुतासिर हुए अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी का है। ये मुसलमानों के बहुत बड़े मुफस्सिर, मुफक्किर और फ़लसफ़ी हैं। ये इस मदरसे के असातिज़ा में से एक थे। शेख सादी की संगत इनके साथ या उस्तादी शागिर्दी जो है बड़े लंबे अरसे तक चली। शेख सादी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने अपने उस्ताद अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी को जाकर शिकायत लगाई कि मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो मेरी इल्मियत पर जलते हैं। तो मेरे उस्ताद ने फ़ौरन मुझसे कहा कि तुम अपने साथियों की ग़ीबत कर रहे हो, बदगोई कर रहे हो, तुम्हें ये गुनाह नज़र नहीं आता, तुम्हें ये नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारी तालीम से जलते हैं। हो सकता है कि वो तुम्हारी इल्मियत से मुतासिर हों, वो हसद न करते हों, वो जलन से काम न लेते हों, बल्कि रश्क से काम लेते हों, ये भी तो हो सकता है। शेख सादी फरमाते हैं कि उस्ताद की एक नसीहत के बाद फिर मैंने ज़िंदगी में कभी अपने साथियों की
کبھی بھی شکایت نہیں کی تھی۔ شیخ سعدی کو بچپن میں بہت شوق تھا محفل سما میں جانے کا، یعنی قوالی سننے کا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کہیں آس پاس میں مجھے پتہ چلتا کہ آج فلاں جگہ پر قوالی ہو رہی ہے تو میں اپنے رومال کو منڈاسا بناتا، یعنی سر کے اوپر لپیٹتا، اور لوگوں سے چھپتا چھپاتا ہوا اس محفل میں پہنچ جاتا تھا جہاں پر قوالی ہو رہی ہوتی تھی۔ میرے استاد عبد الرحمن ابن جوزی کو جب پتہ چلا، انہوں نے مجھے بار بار منع کیا کہ بیٹا تم اس محفل میں مت جایا کرو، مگر میرا جنون ایسا تھا کہ استاد کی نصیحت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں ایسی ایک محفل میں گیا اور وہاں پر میرا سامنا ہو گیا ایک بد آواز قوال کے ساتھ۔ اس قوال نے رات بھر اپنی بد آوازی کے ساتھ ایسی قوالیاں پڑھی کہ میں تنگ آ گیا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی قوالی میں نہیں جاؤں گا۔ اور صبح ہوتے ہی جب واپسی کا ٹائم ہو گیا، روشنی پھیل گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے منڈاسا اتار دیا، رومال کو اتار دیا اور سیدھا مدرسے میں آ گیا، اور مدرسے میں آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ عبد الرحمن ابن جوزی کی نصیحتوں نے تو مجھ پر کوئی اثر نہ کیا، لیکن اس بد آواز قوال کی قوالی نے میرے اوپر یہ اثر کیا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی قوالی نہیں سنوں گا۔ ایک شخص الطاف حسین حالی اس بات کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ سعدی کا رجحان خانقاہ کی طرف یعنی تصوف کی طرف کم تھا اور علماء کی طرف زیادہ تھا۔ اس کے لیے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص کسی خانقاہ کو چھوڑ کے مدرسے میں آیا تو شیخ سعدی نے ان سے پوچھا کہ ادھر میں یعنی خانقاہی نظام میں اور مدرسے کے نظام میں تم نے کیا فرق پایا؟ تو اس شخص نے شیخ سعدی سے کہا کہ خانقاہ میں جو لوگ ہیں وہ صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مدرسوں کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے ڈوبنے والوں کو بھی بچاتے ہیں۔ یعنی اس شخص کی رائے یہ تھی کہ مدرسے کا نظام بہتر ہے خانقاہ کے نظام سے۔ تو یہ اس بات کو پیش کر کے الطاف حسین حالی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ سعدی کا رجحان جو تھا یا ان کی رغبت جو تھی وہ خانقاہی نظام کی طرف اتنی نہیں تھی جتنی مدرسے یعنی علماء کے نظام کی طرف تھی۔ بعض تذکرہ نویس یعنی مجہول سی روایات والے، بہت ایتھینٹک بات نہ کرنے والے تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ شیخ سعدی نے 120 سال عمر پائی، ان میں 30 سال تعلیم حاصل کرنے میں گزار دیے، 30 سال پڑھنے پڑھانے میں گزار دیے، 30 سال انہوں نے کتب نویسی پر لگائے اور 30 سال انہوں نے خلوت نشینی میں لگا دی۔ یعنی آخری کے 30 سال جو تھے وہ بالکل دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ یہ بعض یعنی کمزور رائٹرز کی رائے ہے۔ الطاف حسین حالی بھی اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے، انہوں نے یہ پوری کی پوری بات بتا دی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ بظاہر تو یہی ہے کہ شیخ سعدی کا شمار زمرائے شعراء میں ہوتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ وہ بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین محقق عالم بھی تھے۔ اگرچہ ان کا طبقہ علماء میں شمار نہیں ہوتا مگر وہ اپنی مثال آپ عالم تھے۔ اس کے لیے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، عراق یا شام کے کسی ایک شہر میں شہر بھر کے بڑے بڑے علماء کسی ایک مسئلے کے اوپر بحث کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ کئی دن سے یہ بحث مباحثہ چل رہا تھا اور اس پرابلم کا کوئی سلیوشن نہیں نکل رہا تھا۔ شیخ سعدی بھی اتفاق سے چلتے پھرتے وہاں سے گزرے تو ان کو جب پتہ چلا یہ بھی بیٹھ گئے۔ وہاں مجلس کے جو خدام تھے ان کے لباس اور حلیے کو دیکھ کر ان کو پیچھے دھکیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب تمام علماء آ گئے پتہ چلا کہ یہ سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی القضاء آ گئے، بڑے بڑے علماء آ گئے، بحث مباحثے کا آغاز ہو گیا۔ تو کسی بھی عالم کی طرف سے جو اس وقت شہر کے نامور علماء کرام تھے اس مسئلے کا علمی حل پیش نہ کیا جا سکا۔ شیخ سعدی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ قاضی صاحب اگر اجازت ہو تو اس مسئلے میں میں بھی کچھ بول سکتا ہوں۔ تو قاضی نے اجازت دے دی۔ لوگ بھی حیران ہوئے کہ ایک بالکل بوسیدہ لباس والا شخص اتنی پیچیدہ مسئلے کا کیسے حل بتا سکتا ہے۔ بہرحال شیخ سعدی کی زبان کھلی اور انہوں نے اس پرابلم کا ایسا سولوشن بتایا کہ قاضی متاثر ہوا، تمام لوگ امپریس ہوئے۔ قاضی نے اپنی دستار اتار دی، مسند کو چھوڑ دیا اور شیخ سعدی سے کہا کہ اس کے اوپر آپ بیٹھیے، اس کے حقدار آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔
تو شیخ سعدی نے ان سے کہا کہ یہ دونوں چیزیں، دستار بھی اور مسند بھی، تکبر اور کبر کی علامتیں ہیں، مجھے یہ دونوں نہیں چاہیے، کیونکہ جب یہ میرے پاس آئیں گی تو میرے اندر بھی تکبر اور غرور آ جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 14 حج کیے اور وہ بھی پیدل۔ ایک دفعہ کی بات ہے، عراق یا کوفہ کی جامع مسجد میں جو ہے شیخ سعدی جا رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ اس دن میرے پاس نہ تو جوتا تھا نہ جوتا لینے کی طاقت تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے جوتا مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلتے چلتے میں جب کوفہ یا عراق کی جامع مسجد پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا جوتا تو بہت دور کی بات ہے، پاؤں ہی نہیں ہے۔ بولا یہ چیز میں نے دیکھی تو میں نے سر سجدے میں ڈال دیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا بہت بہت شکریہ کہ سامنے والے کے پاس تو خود پاؤں تک نہیں ہے، میرے پاس تو صرف جوتا نہیں ہے، اور اس کے بعد کبھی بھی میں نے ایسی خواہش کو اپنی زبان پر یا اپنے دل میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ شیخ سعدی بڑے بہادر تھے، سچ گو تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بادشاہوں کا نظام تھا، ان بادشاہوں کے خلاف معمولی سی بھی بات کرنا سر قلمی کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے علماء ان بادشاہوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے، بھلے وہ جتنے بھی غلط کام کرتے تھے۔ شیخ سعدی نے یہ رویہ نہیں اپنایا، انہوں نے ان بادشاہوں کے خلاف بھی ایسے لطیف انداز میں چوٹیں لگائیں کہ نہ تو ان کو پکڑا جا سکتا تھا اور نہ ان کی گرفت ہو سکتی تھی، کیونکہ انداز ان کا ایسا تھا۔ اس کی ایک مثال پیش کی گئی کہ عطا بن ابی بکر ایک ایسا شخص تھا جس کو یہ جو درویش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے تو پیار تھا، لیکن علماء سے وہ جلتا تھا۔ تو شیخ سعدی نے اپنی بوستان کے اندر ان کی کتاب ہے بوستان، اس کے اندر انہوں نے کئی نظمیں اور کہانیاں لکھی جس میں عطا بن ابی بکر جیسے ظالم یا بے وقوف شخص کے بادشاہ کے خلاف کہانیاں لکھی اور ان جیسے دیگر لوگوں کے خلاف بھی کہانیاں لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ جنگل میں گیا تو وہاں اس نے ایک درویش کو دیکھا، بال بڑے ہوئے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، حال سے بے حال ہے۔ بادشاہ اس درویش کو اپنے ساتھ لے آیا اور شاہی گھرانے میں اس کو رکھا، ہر طرح کی سہولت اس کو عطا کی گئی، لونڈیاں، کنیزیں، نوکر، چاکر، کھانا اچھا سب کچھ میسر ہوا۔ چند ہی ہفتوں میں اس کے تو رنگ ہی بدل گئے۔ ایک دن عطا بن ابی بکر یہاں پر آیا تو دیکھ کر بڑا متاثر، عطا بن ابی بکر نہیں بلکہ وہ بادشاہ اس درویش کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا جس کا حلیہ بدل چکا تھا، اور وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ دیکھیں میں علماء کی بھی قدر کرتا ہوں، درویشوں کی بھی قدر کرتا ہوں۔ کیا حال تھا درویش کا، اور میری وجہ سے دیکھو کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ وہاں ایک وزیر کھڑا ہوا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور آپ کو ان دونوں سے پیار ہوگا مگر آپ ان دونوں کے ساتھ انصاف نہیں فرماتے۔ علماء کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ان کو پیسہ دیا جائے تاکہ بے فکر ہو کر وہ کتابیں لکھیں، بچوں کو پڑھائیں، اور ان درویشوں کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ان کو جنگل میں ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ درویشوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ یعنی اس بادشاہ کی مثال دے کر کے انہوں نے انڈائریکٹ وے میں عطا بن ابی بکر کے اوپر یہ اٹیک کیا تھا۔ ایک دفعہ شیخ سعدی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزار پر جو دمشق میں تھی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرب کا بادشاہ آیا اور آ کر کے ان سے کہنے لگا کہ شیخ سعدی صاحب میرے لیے دعا کیجئے، مجھے ایک ظالم بادشاہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ تو شیخ سعدی نے اس موقع پر بھی اس کو نصیحت کرنے سے نہیں گریز کیا، فرمایا اگر اس وقت کہ جب تیرے پاس طاقت تھی تو کمزوروں کے اوپر رحم کرتا تو آج تجھے کسی ظالم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی مشہور کتابیں جو ہیں وہ گلستان اور بوستان ہے، ان میں نظمیں بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، حکایات بھی ہیں۔ یہ چیپٹر کا وہ حصہ ہے جو مجموعہ نظم و نثر میں شامل ہے۔ یہ کتاب آغا خان بورڈ میں پڑھائی جاتی ہے۔ شیخ سعدی اس کتاب کا دوسرا چیپٹر ہے۔ اب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔